جہاں سے مٹا کر رہیں گے، جمعیت کا پرچم اٹھا کر چلیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے۔ ڈریں گے کبھی ہم نہ ہرگز کسی سے، ڈریں گے کبھی ہم نہ ہرگز کسی سے، محل تاج تاروں کے ٹھا کر رہیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے، جمعیت کا پرچم اٹھا کر چلیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے۔ اٹھایا ہے پرچم کو مدنی صاحب نے، اٹھایا ہے پرچم کو مدنی صاحب نے، وفا اپنی ان کو دکھا کر رہیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے، جمعیت کا پرچم اٹھا کر چلیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے۔ جو غفلت کی نیندوں میں سوئے ہوئے ہیں، جو غفلت کی نیندوں میں سوئے ہوئے ہیں، محبت سے ان کو جگا کر رہیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے، جمعیت کا پرچم اٹھا کر چلیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے۔ شجاعت کے موتی بکھیریں گے ہر جا، شجاعت کے موتی بکھیریں گے ہر جا، شریعت کا قانون لا کر رہیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے، جمعیت کا پرچم اٹھا کر چلیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے۔ محمد کے پیروں اٹھیں گے یہاں پر، محمد کے پیروں اٹھیں گے یہاں پر، تشدد جفا کو دبا کر رہیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے، جمعیت کا پرچم اٹھا کر چلیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد میں ترانے کے لیے ریزہ پروین اور مصباح پروین، صدف پروین کو میں مدعو کر رہا ہوں تشریف لائیں اور یہ بھی اپنا ترانہ پیش فرمائیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا کش نظارہ ہے۔ ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقشے ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے، میرا دل ہے میری جان ہے میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان
रखूंगी मैं छोटी हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगी मैं लहू का आखिरी कतरा वतन का हो गवारा है ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तराना समाप्त फरमाने के बाद में कुछ इनाम अता फरमाया है, ये बच्चियां अपना इनाम लेकर के जाएंगी और तलबा के प्रोग्राम को समाप्त फरमाते हुए अपने पाए तकमील तक पहुंच चुका है। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी अज़ीमुश्शान रहबर और मेरे बिरादर मोहतरम मुफस्सिर कुरान शेख तरीक़त मुक़र्रिर शोला बयां और शहंशाह किताबत हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम महतमीम मदरसा दारुल उलूम रहीमिया से मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मैं शेर के साथ उनको मदऊ कर रहा हूँ। कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतज़ार में, आहट पे कान दर पे नज़र दिल में इश्तियाक, आँखों के अश्क सूख गए तेरे इंतज़ार में। मैं हज़रत वाला से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ और कुछ करने और गुज़रने का तरीक़ा हमें फराहम फरमाएँ। नवाजिश हो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू qू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअ। फ़क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम अल क़ुरआनु हुज्जतुल लका व अलैका औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। हज़रत सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, आज के इस प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना मुकर्रम साहब दामत बरकातुहुम और हमारे इस दीनियाती मकतब के सरपरस्त मोहतरम और ज़िम्मेदारान हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद तालिब साहब, हज़रत क़ारी मोहम्मद असद साहब। इन तमाम हज़रात की तवज्जो की बरकत से इस नूरानी प्रोग्राम में शिरकत करने और उस पर नूरुल अला नूर ये है कि चंद बातें इस्लाह के लिए अपनी इस्लाह की गरज से कहने का मौका फराहम हुआ है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमा दे। सबसे पहले तो ये जो हमारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, ये भी थोड़े तवज्जो से सुने, खामोशी के साथ बैठे बच्चे ये, इसलिए कि ये बात और आज की ये गुफ्तगू इसका ताल्लुक हमारे इन मासूम बच्चों से भी है और जितने सरपरस्तान यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मदरसे के मुआविनीन, मुहिब्बीन और मदरसे से ताल्लुक रखने वाले हजरात हैं, वो भी गौर करें कि अल्लाह ताला के मुक़द्दस कलाम से मैंने कुरान करीम से जो आयत पढ़ी, इस आयत के मज़मून में
رب نے جو تلقین کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو تلقین فرمائی وہ معمولی نہیں ہے بلکہ غیر معمولی ہے، بڑی اہم ہے۔ آج کا یہ پروگرام جو کہ مکتبہ دینیات سے متعلق ہے، مجھے یہ علم ہوا کہ یہ دینیات کا ایک مکتب نہیں بلکہ کئی مکاتب ہیں، اور ان کئی مکاتب میں اللہ اور اس کے رسول کی وہ تعلیم جس تعلیم کو بنیاد بنا کر ایک انسان کی جو نشو نما ہوتی ہے اور اس کی نشو نما میں جو تعلیم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے وہ تعلیم ان بچوں کو دی جاتی ہے، دی جا رہی ہے۔ اگر آنکھیں بند کر کے پردے کے پیچھے سے ہمیں یہ بات سنائی جاتی کہ مکتبہ دینیات میں پڑھائی ہوتی ہے، بچے پڑھتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارا ذہن تھوڑا ان دینیاتی مکاتب سے جو الگ چلتا ہے، تو ظاہر ہے پردے کے پیچھے سے یا الگ اس روم میں جو ہم سے پوشیدہ رکھا جاتا، ہم یوں کہہ سکتے تھے کہ ان میں دین کی تعلیم نہیں ہوتی۔ جو بچوں کو صحیح سلیقہ اور طریقہ سکھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس بعثت کے مقاصد کو ان بچوں کو روشناس نہیں کرایا جاتا تو واقعتاً وہ ہماری بدگمانی ہوتی۔ لیکن ہم نے دیکھا کئی بچوں کے پروگرام سنے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ فیکٹری کے اندر جو مال ہوتا ہے اس مال سے سیمپل کے طور پر ایک دکان میں رکھے جاتے ہیں، آفس میں رکھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس مال لینے کے لیے آتا ہے، آپ اس کو سیمپل دکھاتے ہیں اور پھر اس کو اپنے گودام اور اپنی فیکٹری میں لے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ جو آپ کے آفس کے اندر دکان کے اندر مال ہے، اسی کوالٹی کا مال ہمارے گودام میں بھی ہے، وہاں سے ہم آپ کو مال فراہم کرا دیں گے۔ یہاں پر تمام بچوں کے پروگرام نہیں پیش کرائے جا سکتے ہیں، لیکن جن بچوں نے پیش کیے پروگرام، انہوں نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ چاہے وہ مکتب یہاں چل رہا ہو، چاہے وہ باہر چل رہا ہو، چاہے وہ دوسرے محلے میں ہو، ہر مکتب میں دینیات کی وہ تعلیم ہوتی ہے جس تعلیم کو ہماری یہ معصوم بچیاں، ہمارے یہ معصوم بچے اگر پڑھ لے، حاصل کر لے تو میرے محترم بزرگوں دوستو، بات کہنے کی یہی کی نہیں ہے، بات سوچنے کی یہاں کی نہیں ہے، بات کہنے کی یہ ہے کہ ان بچوں میں یہ بچیاں اور بچے ہیں، لیکن ان میں کثرت، ان میں زیادہ تر بچیاں ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بچیاں گھر میں رکھنے کی چیز نہیں ہیں، ان بچوں کو ہم اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے، ارے ہمیں ان بچوں سے محبت بھی ہوتی ہے، یہ ہمارے دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور یہ وہ بچیاں ہیں جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک عورت آئی اور اس عورت کی گود میں دو بچیاں تھیں، اماں عائشہ سے کہا کہ اماں میری دونوں گود میں دو بچیاں ہیں اور گھر کے اندر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، میری دونوں بچیاں بھوکی ہیں، میں تمہارے در پہ آئی ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائے گھر میں گئی، جا کر گھر کو تلاشا، کچھ نہیں ملا، ایک کھجور رکھی تھی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور اٹھائی، اس کے دو ٹکڑے کیے، دے دیا اماں کو بچوں کی، ان بچوں کی اماں نے آدھی کھجور اپنی ایک بچے کے منہ میں رکھی اور آدھی کھجور دوسری بچے کے منہ میں رکھی۔ اماں عائشہ تلاش کرتی کرتی جب آئی تو ایک کھجور اور مل گئی، اماں عائشہ نے وہ کھجور اس عورت کو دی تو اس عورت نے اپنے منہ میں رکھا۔ آپ ذرا غور کریں جملے کیسے ہیں میرے آقا کے، اور اماں عائشہ نے جب منہ میں ان کو دیا تو ماں نے اس وجہ سے کہ ایک ٹکڑا تو دے چکی تھی، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے چکی تھی، ایک کھجور کا ٹکڑا اس کو ماں کو جب دیا
تو ماں نے اپنے منہ میں رکھا ہی تھا، چبانے لگی تھی، تو دونوں بچوں نے ماں کے منہ پہ جھپٹا مارا اور ماں نے جو اپنے اندر منہ میں رکھا تھا وہ ان بچوں کو ماں نے نکال کر دونوں بچوں کو دے دا اور ماں بھوکی پھر بھی رہ گئی۔ اما عائشہ نے جب یہ واقعہ میرے نبی سے ذکر کیا تو نبی نے فرمایا کہ عائشہ جس کے ایک بیٹی ہو اس کی وہ بیٹی بھی اپنی ماں کو اور اپنے گھر والوں کو جنت میں لے جاتی ہے، اس کے لیے جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے۔ بیٹی گھر کی رحمت ہوتی ہے، دو بیٹی ہو سوال کیا، اگر دو ہو کہا تب بھی جنت میں جائے گی، محل اس کے لیے بھی تیار ہوگا، اگر تین ہو تو تب بھی اس کو رحمت بن کر آتی ہے۔ اس لیے یہ ہماری بچیاں ہمارے لیے رحمت ہے، ہم ان کو چاہتے کہ یہ ہمیشہ ہمارے گھر میں رہے لیکن نہیں رہ سکتی۔ جوان بچی گھر میں رکھی جائے تو وہ بھی بوال ہوتا ہے، بے عزتی کا خوف ہوتا ہے کہ گھر میں جوان بچی کیوں ہے۔ میرا موضوع دوسرا ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بچیاں جو ہمارے گھر کی رحمت ہے لیکن اگر یہ بڑی ہو جائے تو گھر کے لیے زحمت بن جاتی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن یہ دوسرے کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ تو اب اگر ہماری یہ معصوم بچیاں ہمارے ان گھروں سے ناخواندہ بے پڑھ لکھ کر جائیں، ان کو قرآن نہ پڑھنا آتا ہو، ان کو پانی پینے کی سنت نہ آتی ہو، ان کو حدیث یاد نہ ہو، ان کو وہ باتیں یاد نہ ہو جو بنیادی باتیں ہیں دین کی، تو مجھے بتاؤ کہ کل جو ان سے نسلیں جاری ہوں گی، کل جب یہ ہماری بچیاں بچوں والی بنے تو ان سے جو نسلیں جاری ہوں گی کیا وہ دیندار اور تعلیم یافتہ ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان حضرات کو جنہوں نے یہ انتظامات کیے ہیں، جنہوں نے یہ دین کی ریڑھ کی ہڈیاں کے طور پر یہ مکاتب کے اندر دینی نصاب کے مطابق یہ تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو پھول خوب پھلائے، خوب پھلائے اور خوب ان کو ثمر آور بنائے۔ بہرحال اس موقع پر میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، اعلان فرمایا کہ اے لوگوں اعلان سنو۔ اللہ نے اعلان کیا کیا ہے؟ اللہ اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو مسلمان ہیں، جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے راستے پر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا عہد لیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے کا اعلان کیا۔ اللہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا قو انفسکم، اے لوگو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، سب سے پہلے تو اپنے اعمال کو اس قابل بنا لو کہ جہنم ہمارا اور تمہارا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ ایک اعلان۔ دوسرا اعلان کیا فرمایا؟ دوسرا اعلان فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیا ہے وہ جہنم کی آگ؟ کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ یہ بات مجھے سنانی ہے۔ میرے دوستو، ہم جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر بچے ہیں، وہ بچے دو طرح کے ہیں۔ ایک بچہ تو وہ ہے کہ جو ہمارے لیے، جو ماں باپ کے لیے، جو گھر کے لیے بے عزتی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس بچے سے گھر کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، اسی بچے سے گھر کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے، وہی بچہ گھر کے لیے جہنم بن جاتا ہے۔ وہی بچہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے گھر کی آبرو اور خاندان کی عزت کا جنازہ نکالنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور ایک بچہ وہ ہے کہ جو گھر کی عزت، گھر کے آباء و اجداد، گھر والے، خاندان والے، ان سب کی عزت کو بڑھاتا ہے، گھر کی عزت کو دوبالا کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ دو قسم کے بچے ہماری ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں، ہمارا باپ ہی ان کی شفقت کرتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، وہ بچہ جو آپ کی بے عزتی کا سبب بنے، جو ذریعہ بنے، یاد رکھنا اس کے ذمہ دار بھی ہم اور آپ ہیں۔ وہ بچہ جو عزت کا سبب بنا، اس کا کریڈٹ، اس کا انعام بھی ہمارے ہی سر پر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہاں یہ بنتی ہے کہ جب بچہ چھوٹا بڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جب
जो वो बढ़ा हुआ दूध पीना बंद कर दिया, मकतब में जाने की उम्र है, अगर आपने उसकी तरबियत सही कर ली, आपने उसको दीन की बातें सिखा दी, आपने उसको कुरान सिखा दिया, आपने उसको नबी की सुन्नतें सिखा दी, आपने उसको नमाज सिखा दी, आपने उसको नबी का तरीका सिखा दिया, आपने नबी की तालीम सिखा दी, तो मुसलमानों यही बच्चा हमारी इज्जत को बढ़ाने का जरिया और सबब बनेगा। यही वो बच्चा होगा जो खानदान का नाम रोशन करेगा, यही वो बच्चा होगा जिसकी बुनियाद पर खानदान में इज्जत आएगी। और अगर हमने अपने उस बच्चे को सही तौर पर न पाला, उसकी तरबियत नहीं की, उसको वो राह नहीं दिखाई जिस राह पर उसको गामजन होना चाहिए था, तो वही बच्चा हमारी बेइज्जती का जरिया और सबब बन जाता है।